अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने अबू बकर से अबू तुफ़ैल तक जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमने कई सारे एपिसोड्स बना दिए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ उसको ज़रूर देखें। यकीनन आपको हज़रत अबू बकर से लेकर हज़रत अबू बकर की ज़िंदगी में जो भी मामलात हुए हैं, हज़रत अबू बकर की तमाम बातें आप जान जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अभी हज़रत अबू बकर का ही तज़किरा चल रहा है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जानेंगे कि हज़रत अबू बकर जो अल्लाह के रसूल के ख़लीफ़ा बने हैं, वो असल में पहले ख़लीफ़ा हैं कि कौन ख़लीफ़ा है, या कुरान व अहादीस से, या आयात कुरान व अहादीस से, या सहाबाए किराम के इजमा से, या आसारे असलाफ़ से कहाँ कहाँ से साबित है कि हज़रत अबू बकर ही पहले ख़लीफ़ा हैं। हज़रत मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब हर एक तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के हर नंबर और हर ग्रुप में शेयर करें, ताकि सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, बुखारी और मुस्लिम और हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि जब हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में शिद्दत हुई तो आपने फरमाया कि लोगों, अबू बकर के पास जाओ ताकि तुम लोगों को वो नमाज़ पढ़ाएं, यानी इमामत करें तुम्हारी। ये सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद बहुत रक़ीकुल क़ल्ब है, जिस वक्त वो मुसल्ले पर आपकी जगह खड़े होंगे तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अबू बकर से कहो वो नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत आयशा ने फिर वही कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर फरमाया कि जाओ और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं, और फरमाया ये औरतें तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने की औरतें हैं। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनको बुलाया गया और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ही में नमाज़ पढ़ाई। हज़रात मोहतरम, इब्ने ज़मा की हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज का जब हुक्म दिया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाएं, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर मौजूद नहीं थे। चुनांच हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े ताकि वो नमाज़ पढ़ाएं, मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं नहीं, अबू बकर के सिवा लोगों को और कोई नमाज नहीं पढ़ाएगा। इब्ने उमर से मरवी हदीस में है कि जब हज़रत उमर ने तकबीर तहरीमा कही तो हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरे मुबारक नागवारी के साथ उठाकर फरमाया, इब्ने अबू क़हाफ़ा यानी हज़रत अबू बकर कहाँ हैं। इस हदीस के बारे में उलमा ने कहा कि यह हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही अफ़ज़लुस सहाबा अलैहिस्सलाम हैं, और खिलाफत के सबसे ज़्यादा हक़दार और इमामत में सबसे औला हज़रत अबू बकर है। हज़रात मोहतरम, इस हदीस से ये बात भी हमको मालूम चली कि इमामत में कोई भी ऐरा गैरा इमामत नहीं कर सकता। हज़रत अबू बकर ही उस ज़माने में सबसे ज़्यादा अहादीस को जानने वाले थे, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे, और इमामत का हक़दार वही है जो सबसे ज़्यादा किताब व सुन्नत का इल्म रखने वाला हो। सबसे ज़्यादा जिसको इल्म होगा कुरान व हदीस का, वही इमामत का हक़दार होगा। ये नहीं कि जो भी ऐरा गैरा उठा चल के नमाज़ पढ़ाने लगा, जिसको ना कुरान व हदीस की तालीम है और ना ही वो नमाज के तमाम ज़ाहिरी और बातनी हक़ाइक़ को जानने वाला है। हज़रात मोहतरम, अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के सिलसिले में जो अइम्मे असलाफ़ के इरशादात हैं उनके बारे में हम जानते हैं। इमाम अशअरी कहते हैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया, जबकि नमाज मुहाजिरीन व अंसार भी वहाँ पर मौजूद थे। ये भी फरमाया कि कौम की इमामत वही शख्स करे जो किताबुल्लाह का सबसे बड़ा आलिम हो, यानी कुरान और हदीस को जो सबसे ज़्यादा जानने वाला हो, कुरान का जो आलिम हो, वही इमामत करे।
بس یہ حدیث دلیل ہے اس امر کی کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ہی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں سب سے زیادہ علم قرآن آپ ہی رکھتے ہیں، قرآن کے سب سے بڑے عالم اور احادیث سب سے زیادہ جاننے والے وہ حضرت ابو بکر ہی ہیں، اسی لیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے بجائے خود اس سے استدلال کیا تھا کہ حضرت ابو بکر ہی مستحق خلافت ہیں، اور ان حضرات میں حضرت عمر اور حضرت علی بھی شامل ہے جن کا قول ذکر ہو چکا ہے۔ ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر اور حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تو میں بھی یہ سباعت ہوش و حواس وہاں موجود تھا، پس ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ان کی قیادت پر راضی ہو گئے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے بارے میں ان کی امامت پر رضامندی کا اظہار فرمایا تھا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں حضرت ابو بکر امامت کی صلاحیت اور اہلیت میں معروف و مشہور تھے۔ حضرات محترم، حضرت احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے سہل ابن سعد کے حوالے سے لکھا کہ بنی عمر اور بنی عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اطلاع ملنے پر آپ ظہر کے بعد وہاں تشریف لے گئے تاکہ ان میں صلح صفائی کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، اگر نماز کا وقت تک میں واپس نہ آ سکوں تو ابو بکر سے کہنا وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال نے اذان دی اور حسب ارشاد نبی حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ حضرات محترم، ابو بکر شافعی نے اپنی تالیف الغیلانیات میں اور ابن عساکر نے حضرت حفصہ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے اپنی عدالت کے زمانے میں حضرت ابو بکر کو امام بنایا تھا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، نہیں، میں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا، یعنی بحکم الہی ان کو امام بنایا گیا۔ دار قطنی نے افراد میں اور خطیب و ابن عساکر نے حضرت علی سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 بار تمہارے بارے میں سوال کیا کہ تم کو امام بناؤں، مگر وہاں سے انکار ہوا اور ابو بکر ہی کو امامت کا حکم ہوا۔ حضرات محترم، ابن سعد نے حضرت حسن سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت سے لوگوں کی گندگی پر سے گزرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے ایک راستہ مقرر کرو گے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں نے اپنے سینے پر 2 نشان بھی دیکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 سال ہیں جو تمہاری مدت خلافت ہوگی۔ ابن عساکر نے ابی بکرہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دن حضرت عمر فاروق کے پاس گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اس شخص سے جو ان کے پیچھے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا مخاطب ہو کر کہا، کیا تم نے قدیم کتب سماوی میں رسول اللہ کے خلیفہ کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمام انبیاء سابقین کے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کا خلیفہ ان کا صدیق ہوگا۔ حضرات محترم، ابن عساکر نے محمد بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ مجھے عمر بن عبد العزیز نے امام حسن بصری کے پاس کچھ باتیں دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں میں حضرت ابو بکر کی خلافت کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ مختلف الاراء ہیں، آپ اس سلسلے میں شاقی جواب دیجئے اور بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، یعنی خلیفہ ان کو نامزد کیا تھا یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت حسن بصری سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، کیا ان کو بھی اس میں شک ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اسی نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، اور اللہ ان کو خلیفہ کیوں نہ بناتا کہ وہی سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے زیادہ متقی اور خدا سے ڈرنے والے تھے۔ لوگ انہیں اگر خلیفہ نہ بھی بناتے تو وہ مرتے دم تک اسی طرح زندگی بسر کرتے۔ حضرات محترم، یہ اسلاف کے ذریعے ہمیں روایتیں پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقت میں پہلے خلیفہ ہیں اور خلافت کے حقدار وہی رہے ہیں،
اب ہم قرآنی آیات کے ذریعے جانیں گے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا استدلال اس آیت سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یعنی اے ایمان والو، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پس قریب ہے کہ اللہ ایک ایسی قوم کو تم پر لائے گا جو کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ حضرات محترم، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوم سے مراد حضرت ابو بکر اور ان کے اصحاب ہی تھے۔ جب کچھ عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر اور ان کے اصحاب ہی نے ان پر جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ یونس بن بکیر نے قتادہ سے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے عرب مرتد ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ سوف یأتی اللہ سے یحبونہ تک جو آیت ہے یہ حضرت ابو بکر اور ان کے اصحاب ہی کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی حاتم نے جویر کی زبانی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید مخلفین سے مراد بنو حلیفہ ہیں، اور ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ آیت مندرجہ بالا جو ہم نے ابھی ذکر کی یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر حجت اور واضح دلیل ہے، کیونکہ آپ ہی نے مرتدین کے قتال کی طرف دعوت دی ہے۔ حضرت محترم شیخ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں میں نے ابو عباس بن شریح سے سنا ہے، آپ کہتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات سے ثابت ہے، کیونکہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مرتد ہو گئے تھے، صرف ابو بکر نے لوگوں کو ان سے قتال کی دعوت دی اور ان سے قتال کیا۔ پس یہ آیت آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور لوگوں پر آپ کی اطاعت کو فرض کرتی ہے۔ اللہ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ابن کثیر اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر جنگ فارس و روم سے کی ہے اور اس کے پورے طور پر حضرت ابو بکر ہی پر انطباق ہوتا ہے کہ اول آپ ہی نے ان پر لشکر کشی کی تھی۔ اس جنگ کا خاتمہ ضرور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں سے ہوا، یہ دونوں حضرات بھی حضرت ابو بکر ہی کے فرع تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر پورے طور پر یہ آیت منطبق ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں عبد الرحمن کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرات محترم خطیب نے ابو بکر بن عیاش کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ابو بکر کا خلیفہ رسول اللہ ہونا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ رسول اللہ ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للفقراء المہاجرین سے یہ جو آیت ہے اولئک هم الصادقون تک جو پوری آیت ہے یہ پوری آیت ہی اللہ تعالیٰ جن کو صادق فرمائے وہ کبھی کاذب نہیں ہو سکتے، اور صحابہ کرام نے جن کو قرآن سے صادقون فرمایا ہمیشہ حضرت ابو بکر کو یا خلیفہ رسول کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ حضرات محترم ابن کثیر کہتے ہیں یہ استدلال بہت قوی اور احسن ہے کہ اس آیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفۃ اللہ یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانا گیا ہے۔ حضرات محترم یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے قرآنی آیات کے ذریعے، احادیث نبویہ کے ذریعے، آثار صحابہ کے ذریعے، آثار سلف صالحین یعنی آثار تابعی کے ذریعے ان تمام باتوں کو ہم نے جانا کہ حقیقت میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اللہ کے رسول کے خلیفہ جو کہ حقیقی خلیفہ وہ حضرت ابو بکر ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے یعنی دینی امور کے لیے اپنا نائب جس کو بنایا، یقیناً حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
دنیاوی امور کے لیے بھی وہی حقیقت میں لوگوں کے خلیفہ ہیں۔ اگر حضرت عمر یا حضرت علی یا کوئی اور بھی خلیفہ کا اہل ہوتا تو حضرت ابو بکر کے بجائے ان کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اگر خلافت کے سب سے زیادہ حقدار کسی کو سمجھتے تھے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ یقیناً حضرت علی ہماری شان ہے، ہماری جان ہے، ہمارے سب کچھ ہیں، لیکن خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو چن لیا یقیناً وہ چنا ہوا ہے۔ ہماری جو علی ہیں، ہمارے حضرت علی جو ہیں وہ ہمارے سب کچھ ہیں، لیکن خلافت کے یقیناً سب سے زیادہ حقدار وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، جو تمام کے تمام لوگوں کا اس پر اتفاق رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم صحابہ کرام کا جو اجماع ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔